बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है हाई कोर्ट से, जबकि सलमान अकरम राजा को जो कामयाबी मिली है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ में आपको बताऊंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब ने एक बड़ा फ़ैसला दिया है, उस फैसले की तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे अहम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल कुछ बड़ा होने जा रहा है। कल छुट्टी का दिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की जानिब से जो अफ़गान हुकूमत से मुतल्लिक जो तफसीलात आज दी गई हैं, चूँकि आज एक अहम इजलास था और शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उनकी सरबराही में तीनों सूबों के वज़राए आला थे और KP के अलावा तीनों सूबों के वज़राए आला थे। आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म थे और गिलगित बल्तिस्तान के भी वज़ीर आला थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KP हुकूमत है उनकी जानिब से जो उनके साबिक मुशीर हैं, मुशीर ख़ज़ाना मुज़म्मल, उनको भेजा गया था और ख़त लिखा था वज़ीर आला ने, तो उनको इजलास में शिरकत के लिए IG खैबर पख्तूनख्वा भी थे, बाकी सूबों के भी IGs थे। तो ये जो अफ़गान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करना या पाकिस्तान से निकालना, वापस भेजना और साथ जो अफ़गानिस्तान के साथ मामलात हैं उसके ऊपर था। उस सिनेरियो में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से जो स्टेटमेंट आई है वो कहते हैं कि सूबे में अमन का क़याम, गुड गवर्नेंस और इमरान खान समेत तमाम असीरों की रिहाई मेरी अव्वलीन तरजीह है। इमरान खान से मुलाकात करके आइंदा का लह अमल मैं दूंगा। ये उनकी जानिब से कहा गया कि मुलाकात इमरान खान से करने के बाद आइंदा का लह अमल दिया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ सूबाई वज़ीर शौकत अली यूसुफ़ज़ई से मुलाकात के दौरान उनकी जानिब से ये तफसील दी गई थी। इस मौका पर खैबर एजेंसी और दीगर इलाकों से आए अमायदीन जो मुख्तलिफ़ कबाइल के सरबराह हैं वो थे, साबिक़ वज़रा थे और अरकान असम्बली से मुलाकात में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी। सुहेल आफरीदी ने कहा कि अफ़गान हुकूमत के साथ बातचीत होनी चाहिए। क्रॉस बॉर्डर टेररिज़म रोकना वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में स्टेक होल्डर तहरीक इंसाफ है। अवाम ने मैंडेट इमरान खान को दिया, वफाकी हुकूमत को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मैंडेट तस्लीम करना होगा। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो भी फ़ैसला करना है सूबे को एतमाद मिले। इस्लामाबाद से कोई भी फ़ैसला मुसल्लत ना किया जाए, मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक काम करूँगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि हम कबायलियों को पता है कि मसाइल का हल कैसे निकालना है। आज पूरे कबाइल में मेरी नामजदगी से खुशी की लहर दौड़ गई और मैं ना सिर्फ कबाइल बल्कि सूबे की आवाम को किसी सूरत मायूस नहीं करूँगा। ये सुहेल आफरीदी की जानिब से स्टेटमेंट दी गई मौजूदा हालात से मुतल्लिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है उससे मुतल्लिक। आप जानते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से TLP पर पाबंदी से मुतल्लिक जो सिफारिशात हैं वो वफाकी हुकूमत को भेज दी गई हैं ताकि ब्लैक लिस्ट किया जाए और बैन किया जाए TLP को। उनके तमाम मदारिस, उनकी मसाजिद को सील करने से मुतल्लिक जो कार्रवाई सामने आई। आज एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि डेड बॉडीज़ से मुतल्लिक, ज़ख्मियों से मुतल्लिक तफसीलात और बाकी जो कार्रवाई हुई है उससे मुतल्लिक तफसीलात मांगने के लिए जस्टिस शहराम सरवर चौधरी साहब ने समाअत की और अदालत ने 6 दिन की तारीख दी और सूबाई हुकूमत से जवाब तलब किया है डेड बॉडीज़ और इस तरह के जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी। ये एक दरख्वास्त भी आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी। तो ये इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है और रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि वो किसी सूरत भी ऐसे जो लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं या रियासत में अमन ख़राब करते हैं या रियासत के साथ लड़ाई की कोशिश करते हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये मरीम नवाज़ और जो पंजाब हुकूमत है उनकी जानिब से कहा गया जी कि हमने सिफारिश कर दी है पाबंदी की। पहले भी माजी में भी पाबंदियाँ बहुत सारी जमातों पे लगी, उसका एक तरीक़ाकार भी है और वो मामला जाने होते हैं अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो अब देखना ये है कि ये इन चीज़ों को कैसे आगे डील किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा अहम मामला था और वो जो करप्शन स्कैंडल है, कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, उससे मुतल्लिक जो मरकज़ी मुलज़िम था ठेकेदार, उसको गिरफ़्तार किया गया था। आज उसका जिस्मानी रिमांड ख़त्म हुआ। जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद आज उनको दोबारा पेश किया गया। वहाँ पर पेशावर की एहतसाब अदालत में अपर कोहिस्तान माली स्कैंडल में गिरफ़्तार ठेकेदार को पेश किया गया है। अदालत ने मुलज़िम को मज़ीद 6 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले किया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलज़िम को कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल में हिरासत में लिया गया था। मुलज़िम पहले 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर था।
تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ دوران تفتیش پتہ چلا کہ ملزم کے بینک اکاؤنٹس میں بھاری رقم منتقل ہوئی ہے۔ ملزم کے منقولہ اور غیر منقولہ اثاثے بھی نکل آئے ہیں۔ منقولہ کہتے ہیں موویبل اور اموویبل پراپرٹی، گاڑی وغیرہ جو ہے وہ موویبل ہے، جیسے کیش وغیرہ ہے، کوئی مویشی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں۔ اموویبل ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، وہ گھر ہے، پلاٹ ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو تفتیشی افسر نے بتایا کہ گرفتار دیگر ملزمان کی نشاندہی پر نیب نے ملزم کو تحقیقات میں شامل کیا۔ ملزم روپوش تھا، اب اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ ملزم سے تفتیش مکمل نہیں ہوئی، ملزم جسمانی ریمانڈ پر حوالے کیا جائے۔ پشاور کی احتساب عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے ملزم کے جسمانی ریمانڈ میں 6 روز کی توسیع کر دی ہے۔ یہ جو کیس ہے 40 ارب روپے کا سکینڈل ہے، اور یہ ڈائریکٹ جو سکینڈل تھا، چارج شیٹ لگی تھی جو خیبر پختونخوا کے اکاؤنٹنٹ جنرل ہیں، جو کہ وفاقی حکومت کے ڈائریکٹ ملازم ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس سے پیسے ٹرانسفر ہونے کا الزام تھا، اور پھر جو ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ کے افسران تھے ان کا پھر اس میں مسلم لیگ نون کے MNA اور ان کے بیٹے کو بھی نوٹس کیا گیا تھا، اعظم سواتی کو بھی نوٹس کیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا جو علی مین گنڈا پور کی حکومت تھی، انہوں نے اس معاملے کو خود ٹیک اپ کیا تھا۔ پھر یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لے کے گئے تھے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پھر اس معاملے کو بھیجا تھا نیب کے پاس، اور نیب نے اب تک تقریباً 25 ارب کے قریب ریکوری بھی کر لی ہوئی ہے۔ اس میں کچھ پلی بارگین کر گئے، کچھ کی ریکوری ہوئی، کچھ کے اثاثے جو ہے وہ نیلام ہوئے، اور اس طریقے سے اب یہ جو مرکزی ملزم ہے ٹھیکیدار، اس کو گرفتار کیا گیا، اور عدالت پہلے وہ 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پہ تھا، آج عدالت نے مزید 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے، اور عدالت نے ان کو 6 روز بعد عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہیں پہ جو دوسری بڑی پیشرفت سامنے آئی ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اہم کیس تھا جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کی عدالت میں۔ یہ اسلام آباد کے جو نان بائی ہیں، جو نان روٹی لگاتے ہیں، اس سے متعلق ایک کیس تھا۔ ایک قیمتیں مقرر کی ہیں حکومت نے، نان بائی کہتے ہیں کہ اتنے میں ہمیں وارہ نہیں کھاتی، اور اگر کوئی 1 روپے 2 روپے زیادہ مہنگی بیچ رہا ہے تو پھر ان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ یہ اس سے متعلق کیس تھا۔ اسلام آباد میں روٹی اور نان کی قیمتوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے DC کو پیر تک، سوموار تک نان بائی ایسوسی ایشن سے ملاقات کر کے قیمتوں کا معاملہ حل کرنے کی ہدایت کی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت کی، جس میں صدر نان بائی ایسوسی ایشن سجاد عباسی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ جج کا کہنا تھا کہ روٹی کی قیمت کا معاملہ پیر تک حل نہ ہوا تو ڈپٹی کمشنر کو پیر کے روز ذاتی حیثیت میں بلائیں گے۔ عدالت نے ضلعی انتظامیہ کو نان بائیوں کو ہراساں کرنے سے روکنے کے حکم میں بھی توسیع کی، جبکہ عدالت نے انتظامیہ کی جانب سے حراست میں لیے گئے 2 نان بائی، جن کو حراست میں لیا گیا تھا 2 نان بائی، ان کو فوری رہا کرنے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے ایک تو نان بائی جو اسلام آباد کے ان کو ہراساں کرنے سے روک دیا، دوسرا عدالت نے جن 2 کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہائی کا بھی حکم دیا۔ وکیل عمر اعجاز گیلانی کا کہنا تھا ہمارے 2 لوگوں کو انتظامیہ نے گرفتار کر لیا اور تھانے میں بند کر دیا ہے، جس پر ہائی کورٹ کے جج فرما رہے ہیں جسٹس ارباب محمد طاہر کہ دیکھ لینا کہیں انہیں قتل کے کیس میں نہ ڈال دیا جائے۔ یہ جج ہیں ہائی کورٹ کے، اور ان کے علم میں ہے کہ پولیس کیسے کام کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے 2 بندوں کو تھانے میں بند کیا ہوا ہے، تو جج صاحب نے کہا دیکھ لینا کہیں قتل کے مقدمے میں نہ نامزد کر دیں۔ وکیل نے کہا نہیں، قتل کیس میں تو نہیں ڈالا، عدالت ان کی رہائی کے احکامات دے۔ ہماری ڈپٹی کمشنر سے ملاقات نہیں ہوئی بلکہ ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ سے ہوئی ہے۔ جج نے درخواست گزار وکیل کو کہا کہ ڈپٹی کمشنر عرفان نواز میمن کو کہیں پیر تک ملاقات کر کے معاملہ حل کریں، ورنہ انہیں طلب کریں گے۔ عدالت نے ان ہدایات کے ساتھ سماعت 20 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سوموار کے دن عدالت نے کہا چونکہ یہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہے نان بائی کا، جو روٹی لگانے والے ہیں، تو یہ ان سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا تھا، ان کو ہراساں نہ کیا جائے، ان کو پریشان نہ کیا جائے، ان کی گرفتاریاں نہ کی جائیں، یہ اس معاملے سے متعلق درخواست تھی۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑی جو پیشرفت ہونے جا رہی ہے وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے رات گئے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس کل بروز ہفتہ صبح 11 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ کل ہفتے کا دن ہے، کل 11 بجے سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس کی صدارت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت دائر شکایات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب اس میں چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس منیب اختر ہیں، اس کے بعد عالیہ نیلم جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں، اور سرفراز ڈوگر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں۔ یہ 5 رکنی سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ سب سے اہم معاملہ ہے وہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا ہے۔
جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے معاملے کے اوپر کل کیا کارروائی ہوتی ہے اور کیا اس معاملے کے اوپر نوٹس ہوتا ہے. نوٹس ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ گمبھیر ہو گیا. نوٹس ہو گیا تو وہ اس کا مطلب ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے اس پر تحقیقات خود انکوائری شروع کر دی ہے. تو ایک طرف سپریم جوڈیشل کونسل سے پہلے ہی سندھ ہائی کورٹ نے کارروائی سے روکا ہوا ہے جو سنڈیکیٹ کو اور سندھ کراچی یونیورسٹی کو. دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعت تھی وہ بھی منسوخ ہو گئی. اب دیکھنا یہ ہے چونکہ یہ جب اجلاس طلب کیا گیا تھا تو اس وقت تمام سرکاری جو لوگ ہیں ان کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ دیکھیں جی اب 18 اکتوبر کو فیصلہ ہو جائے گا, طارق جہانگیری کا فیصلہ ہو جائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کس چونکہ درخواستیں تو پھر بہت سارے لوگوں کے خلاف پینڈنگ پڑی ہیں, ہماری جو عالیہ نیلم صاحبہ کے خلاف بھی, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خلاف بھی, سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف بھی. تو دیکھنا یہ ہے کہ کل کن مقدمات کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور کن کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ڈپٹی سیکرٹری جنرل فردوس شمیم نقوی کو ہراساں کرنے سے متعلق ایف آئی اے اور سائبر کرائم کے مقدمات میں ان کو جو ہراساں کرنے سے متعلق کیس تھا, عدالت نے نہ صرف فردوس شمیم نقوی کو ہراساں کرنے سے روکا ہے بلکہ ان کی گرفتاری سے بھی روک دیا ہے. عدالت نے ان کے گرفتاری سے روکنے میں حکم امتناع جاری کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کو تحقیقات کے لیے طلب کیے جانے کے معاملے پر نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے رپورٹ طلب کی. درخواست گزار کے خلاف NCCIA کن الزامات پر تحقیقات کر رہی ہے, رپورٹ دی جائے. عدالت نے فردوس شمیم نقوی کی گرفتاری سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی. جسٹس عمر سیال نے ریمارک دیا کہ قانون کے مطابق سندھ ہائی کورٹ IG اسلام آباد سے جواب طلب نہیں کر سکتی. انہوں نے استفسار کیا کہ کیا پہلے FIA کے پاس موجود سائبر کرائم کے کیسز اب NCCIA کو منتقل ہو چکے ہیں. جسٹس عمر سیال نے مزید کہا کہ ایک عمر رسیدہ شخص کو بار بار اسلام آباد کیوں بلایا جا رہا ہے, اگر درخواست گزار کے خلاف کوئی کیس زیر التوا ہے تو اس کی رپورٹ پیش کی جائے. فردوس شمیم نقوی نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ انہیں بار بار اسلام آباد طلب کیا جا رہا ہے جبکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان پر الزامات کیا ہیں. عدالت نے واضح کیا کہ اب FIA کا پیکا سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ پیکا کے تحت کارروائی کا اختیار اب NCC جو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی ان کے پاس ہے. جسٹس عمر سیال نے کہا کہ فردوس شمیم نقوی کی ہم عزت کرتے ہیں, اگر یہ کہیں تو IG سندھ کو حکم دے دیتے ہیں, مگر IG اسلام آباد کو ہم حکم نہیں دے سکتے. درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا کہ FIA نے متعدد نوٹسز کے ذریعے فردوس شمیم نقوی کو اسلام آباد طلب کیا مگر یہ واضح نہیں کیا کہ کس چیز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. عدالت نے پھر ڈائریکٹ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی سے رپورٹ طلب کر لی ہے کہ آپ جواب دیں کہ فردوس شمیم نقوی کے خلاف کیا کارروائی ہے. وہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جتنے نوٹیفیکیشن جاری ہوتے ہیں PTI کے وہ فردوس شمیم نقوی کے نوٹیفیکیشن سے ہوتے ہیں, ان کے سگنیچر سے, اور ساتھ ان کی گرفتاری سے بھی پرماننٹ روک دیا ہے. وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے سلمان اکرم راجہ کو خراج تحسین پیش کیا ہے, جو سلمان اکرم راجہ کی ایک بڑی کامیابی ہے, اور سلمان اکرم راجہ نے اس کے اوپر ایک بھرپور ٹویٹ بھی کیا ہے شکریہ کا. عمران خان کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی کے مرحلے کے دوران سلمان اکرم راجہ نے میڈیا اور ہائی کورٹ میں بہترین کارکردگی دکھائی. انہوں نے جس احسن طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے, میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے, جس میں خیبر پختونخوا میں ہونے والی کامیابی کا جو سہرا ہے وہ سلمان اکرم راجہ کے سر پہ, چونکہ پشاور ہائی کورٹ کے 2-3 اہم معاملات تھے جو وہیں پہ تھے, سلمان اکرم راجہ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے اور ان کو کامیابی ملی. عمران خان نے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.